بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لله الدين الخالص. صلوات پڑھیں آپ. اللهم صل على محمد وآل محمد. As you know that my speech will be divided into two parts. The first one will be in English and the second one will be in Urdu, inshallah. As regard to the English part, today the topic is the importance of participation in religious congregations. Why should we participate in these kind of gatherings? Why should we go to some mosque or imam bargah or some Islamic center? Why should we join a gathering in which tilawat Quran or the zikr of Ahlul Bayt is made or discussed? This is the question and this is the topic. Before answering these questions or this question, I am going to introduce something and then I will relate that tamheed, that introduction, with the result. As you know, man is a social animal. Listen these words, especially youth. Man is a social animal, and it means that he cannot live without parents, siblings, friends, peers, and society. He needs society, he needs family, and family is the smallest unit of society. Without society or without family, he cannot live or he cannot survive. So it is necessary for him. And actually a number of studies has been made on this particular topic or subject, that whether man can live without family and society, and they came to know and they came to the conclusion that he cannot live without family and without society. So this is human nature. He wants to live, a man wants to live in a society. Islam considers this human nature and takes notice of this human nature, and because of this, Islam has emphasized on the participation in gatherings. I'm not talking about the religious gathering. Actually, Islam has made a lot of emphasis on socialization. Means it wants you to get socialized with other people, to mingle with them, to make friendship, healthy friendship with them. And on this subject, we have a number of ayat and rawayat, and I don't want to discuss those ayat and rawayat. Only a few are enough, I think. And now I come to the religious gathering.
About religious gathering, there is a good, beautiful hadith from 6th Imam. Today you will come to know that why should you come to this gathering, especially the kids and youth. Listen to me what I say. A person whose name was Fuzail ibn Yasar, he was one of the companions of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Read one more salawat. He came to Imam, and he gave salam to Imam, and Imam replied. And during the discussion, Imam asked a question. Atajlisun wa tatahaddasun. He is talking about Shias. The Ravi, the narrator of hadith, is a Shia, is a follower of Ahlul Bayt, lover of Ahlul Bayt. So he asked the narrator, whose name is Fuzail, Atajlisun wa tatahaddasun. Do you sit together and talk? Do you sit together and discuss? The narrator replies, Naam joilta fidak. Yes, may I be sacrificed on you. This was the manner of talking in Arab during those days especially. So the Ravi, the narrator says, may I be sacrificed on you. And then Imam says, Inni uhibbu tilkal majalis. I love these kind of gatherings. I love these gatherings. I love these majalis. And then he says, Rahimallahu man ahya amrana. May Allah shower His mercy on a person who restores or revives our teaching, our sayings. So Imam is asking people, asking his Shias to congregate, to sit together, to discuss the ahadith of Ahlul Bayt. And what is the benefit of this ahadith, these sayings? We may know the benefit from one of the rawayat or hadith of Imam Raza alayhi salam. Imam Raza alayhi salam talks about these kind of gatherings, and he says the same thing. Rahimallahu man ahya amrana. May Allah shower His mercy on a person who revives our teaching. And then he says, Inna nas law arafu mahasina kalamina lattaba'una. And this is the effect of our teaching, that if you discuss our teaching or if you preach our teaching to others, when people come to know about our teaching, they will definitely follow us. So this is the benefit. The benefit is that whenever people come to know about the teaching of Ahlul Bayt, they will definitely become lover of Ahlul Bayt. This is lazim and malzum, cause and effect. The cause is the teaching of Ahlul Bayt, and effect is the love of Ahlul Bayt, love towards Ahlul Bayt. This is the beauty of kalam. He says, mahasina kalamina. This is the beauty of our sayings, that whenever a person who is a stranger, he doesn't know about us, whenever he listens to this teaching, he becomes a follower, a lover of Ahlul Bayt alayhimus salam. Read a salawat. Now this was the introduction. Second part of this speech is regarding a research. Recently, a Japanese scientist, his name is Masaru Emoto. I don't know whether you are familiar with him or not, but his name is Masaru Emoto. He has done a research on water crystals. He has taken some samples of water from different places. Then he slowly froze those crystals, those water samples. They turned into crystals. And then he examined those crystals under the
microscope, a special kind of microscope, dark field microscope. He was amazed to see that these crystals, when the water is polluted, he took that sample, froze that sample, and the sample turned into crystal. He put that sample under the microscope and he saw that the water crystal is D-shaped, disorganized. But on the same sample, when he recited some prayer and then he froze the sample and he studied the crystal under the microscope, he was amazed to see that the crystal became organized and it took its shape, very beautiful shape. And then he started doing this research. He came to conclusion that our thoughts, our expressions, our emotions, our mood, and even the prayers, they have got a lot of effect on water. You can turn a polluted sample of water into a clear, crystal clear water with the help of prayer, with the help of your emotions. He put a sample of water, a polluted water, because he took the sample from some river which was flowing through some city. He took that sample and then near the sample he said love. The sample turned into a good sample with crystals organized. And then he took some clear water and he crystallized it and then he said war. The crystal turned into a bad shaped crystal. You know, from this research, this is available on internet, you can go and see. Actually, I had made a slideshow for some presentation. I have got that. If you want, I can give you. So from this research, we come to conclusion that even our mood, our expressions, our thoughts have effect on water and our surroundings. Whatever we say, these words have got a lot of effect. Don't think that this is all custom and tradition. When we do, for example, niyaz, now with the help of science, you can know that why do we do niyaz? Why do we recite surahs near food? The food turns into a good sample, alhamdulillah, from bad to good. And you can see this research. Even some people, after that Masaru Emoto, some people have done this research on food. They have done this research on rice, a sample of rice. And they came to know that our thoughts, our words, our sayings have got a lot of effect on these things. That's why we do. Maybe that's why we do niyaz. Because with the help of this prayer or surahs, the food turns into a good food, like a Jannati food, alhamdulillah. Read a salawat. Now the third part of this speech, which is also important. From this means research, we can draw a conclusion that everything which we say, every word which comes out of our mouth has got an effect. And you know, in our body 70% is water. And also this planet of Earth, it is 70% water. You can turn this planet into a good planet. You can turn your body into a good body with the help of prayers, with the help of your
thoughts, good thoughts, with the help of good words. Wow. And now I am going to tell you a story, the third part. This story may be found in a book called Ruh Mujarrad. The book is written by Ayatollah Sayyid Muhammad Tehrani, who died only, I think, 6 years back. He was a great Ayatollah, grand Ayatollah, learned person. He was great Arif. He has written a story about his own son in that book. A marvelous story, really marvelous. He says, I'm going to tell you the effect of dua and tilawat and the effect of names of Masumeen alayhimus salam with the help of this story. He says he had a son which was only 4 years old. One day the son died, all of a sudden. It was around Maghrib when he died. So it was decided that he will be buried the next day. So he announced that inshallah tomorrow my son will be buried, people, and he asked Mu'mineen to come the next day. You know, in Iran there are houses in which when you enter, you will see first the courtyard, and then there is a platform, and when you cross that platform you will enter the main building of the house. There are the rooms and living room and bedrooms. This kind of means building are common there in Tehran. So he says he was sitting in a room which has a glass, and on the other side of the glass is the platform and then the courtyard. So he was sitting with the corpse of his son, the dead body of his son. Nobody was in the room. He was sitting alone with his son. It was night, midnight. It is the practice of our ulama that even on these kind of occasions they do not lose or they do not waste their time. So he started writing something. He started writing a book, which he continued writing actually. Then he says, all of a sudden, I looked at my son's dead body. I saw there is a point in his dead body, lighted point, Nurani, Noor. He was surprised. What is this? And he started gazing at it. He says, sooner the light expanded, grew larger and larger, and it took the whole body of my son. So the whole body was lighted. I was amazed to see, surprised to see, what is this? Then after a few moments, the Noor grew larger and larger, the light grew larger and larger, and it took the whole room. Later, it took the whole house, and later it took the whole locality, the whole neighborhood, and later it took the whole Tehran, and later it took the whole planet of Earth. And he says, I could see in that light the other side of the planet. And then he says, you know what is the cause? Because this son, this kid was a Mormon kid. And he used to participate in the gatherings of tilawat, Zikr Ahlul Bayt, Azadari. And then he says, he gives a message to us that never fail to participate in such a gathering. You have to make sure that you participate, you take part in such a gathering. And then he says, at a number of times, these kids
they do not enjoy, they do not understand the language, they do not understand the content of the majlis, because the speech is very high for them, they do not understand. But even then he says, parents, bring your children to such a gathering, because every word which is spoken has an effect on every single participant. And he says even the pregnant mothers should participate in such a gathering. And he says, this is my personal experience and I can prove this thing. So I am addressing the children. Don't think that this majlis or this gathering or this speech is in Urdu or in some other language, Farsi or Arabic or something like that. Just try to participate. Every single word, every single ayat, every name of Masoom has an effect on your body, on your soul, on your thought, on your expression, on your mood. So the thing which is important is the participation. Participation in religious gatherings. I think if I had told this thing 10 years back, before this research by that Japanese scientist, nobody could accept my word. But now when science says, everybody is ready to accept. 50 years back, when we were talking with the help of ahadith that we need sunlight, nobody could believe. But now when science says that in sunlight you have got vitamin D, now everybody is ready to believe. Brothers and sisters, just try to know that whatever Islam has brought for you is for your benefit, whether you know the cause or not. Read a salawat. اب آتے ہیں اردو کا پارٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھ دیں. میں نے جو آیت ابھی آپ کی خدمت میں خطبے میں پڑھی, بڑی سمپل سی آیت ہے, بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. ارشاد ہو رہا ہے, الا للہ الدین الخالص, جان لو کہ اللہ کو تو بس خالص دین چاہیے, پیور دین چاہیے, کوئی ملاوٹ نہ ہو, کوئی آمیزش نہ ہو, خالص چاہیے. بلکہ اس سے پہلے کی آیت بڑی سخت آیت ہے, انا انزلنا الیک الکتاب, ہم نے تم پر اے رسول ایک کتاب نازل کی, فاعبد اللہ مخلصا, تو اللہ کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ, پیورٹی کے ساتھ. لہ الدین, دین تو اسی کا ہے, دین اسی کے لیے ہے. پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے الا للہ الدین الخالص, جان لو کہ اللہ کو خالص دین چاہیے ہے, پیورٹی چاہیے, آمیزش نہیں چاہیے, ملاوٹ نہیں چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اکثر یہ دو ورڈ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں نا, دین و دنیا. دین کی ابھی بات چھوڑ دیے, آپ کی دنیا خالص ہے؟ دنیا بغیر آمیزش کی ہے, بغیر ملاوٹ کی ہے؟ دین کو تو چھوڑیے, ابھی بات ہی بعد میں کرتے ہیں. میں تو دیکھنا شروع کیا کہ اس دنیا کی کوئی چیز پیور نہیں ہے. شاید ہم سے 4-6 جنریشن پہلے لوگ پیور چیزیں پیتے ہوں گے, کھاتے ہوں گے, ان کی دنیا بڑی پیور تھی. یہاں تو اب پانی بھی پیور نہیں ہے. بہت بڑی کانسپریسی آپ ہی کے یہاں فلورائڈ والی, بلکہ آج تو دیکھ رہا تھا ایک پانی کی بوتل پہ اس میں بھی پیوریفائڈ واٹر, اس کے بعد آگے میگنیشیم کلورائڈ, کیلشیم کلورائڈ, فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز. یہی جو بوتلیں آپ پلا رہے ہیں پانی کی, اسی میں آپ کو خالص پانی ملا آج تک؟ آپ نے پیا ایک گھونٹ خالص پانی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسپیشلی وہ والا حصہ بھی آپ دیکھیے کہ جو ابھی پہلے پڑھ چکا ہوں کہ پانی پر بھی اثر ہے ہر چیز کا, ہماری تھاٹس کا, ہمارے خیالات کا, ہمارے عقائد کا. پیور پانی پیا آج تک آپ نے؟ کھانا پیور کھاتے ہیں آپ؟ اس امریکہ میں تو آپ کو کوئی چیز پیور نہیں ملتی. اگر آپ
پیور فروٹ لینے جائیں. مجھے تو اکثر لوگوں نے بتایا کہ یہ سیب جو آپ کھا رہے ہیں نا, اس کا رنگ جو ہے ٹماٹر سے لیا گیا ہے, اور اس کے اندر جو مٹھاس ہے وہ گنے کی ہے نا. یعنی آپ جو کھا رہے ہیں دراصل وہ شوگر کین اور ٹماٹر ہے جو کھا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیب ہے. اس طرح سے ماڈیفائی کی گئی چیزیں. تو فروٹ سارے ماڈیفائڈ ہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم پیسٹیسائڈز تو ڈالے گئے. کچھ بھی نہیں ہے تو فرٹیلائزر پڑا ہے. بڑا آرگینک ڈھونڈ کے آپ لائیں گے تو کس پانی کو ڈالا گیا یہ بتائیے. اور اگر وہ پانی بھی ٹھیک ہے تو کیا ایئر پولیوٹیڈ نہیں ہے؟ نہ ہوا صحیح ہے بغیر ملاوٹ کے. سب چیز میں پولوشن ہے ہوا میں. اور ہمارے یہاں تو جب ملاوٹ کا لفظ آتا ہے سب سے پہلے دودھ کی طرف نگاہ جاتی. دودھ کی ملاوٹ سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے کہ پانی اور دودھ ملا ہوا ہے. آج تک واقعی کسی دودھ کے سیمپل پر مجھے یقین ہی نہیں ہوا, سچ بتا رہا ہوں, جب سے پیدا ہوا ہوں, جب سے ہوش سنبھالا, دیکھا ہی نہیں ایسا کہ جس کے بارے میں یہ شک نہ ہو کہ یہ پیور ہے یا نہیں ہے. ہر ایک کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. ارے کچھ نہیں تو اس گائے اور بھینس کو کھلایا جو گیا وہی ملا جلا والا ملاوٹ والی چیز ہے. تو ہمارا کھانا پینا پاک ہے, پیور ہے؟ نہیں, پیور تو نہیں ہے, خالص نہیں, ایک چیز نہیں, ملاوٹ ہے. مجھے یاد آ گیا ایک بار ایک مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایرانی بھی ایک صاحب تھے, تو چائے آئی. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی لوگ بغیر دودھ کے پیتے ہیں اور ہم لوگ دودھ ڈال کے پیتے ہیں. تو وہ مولانا بولے اس ایرانی سے کہ بھائی تم لوگ موحد ہو اور ہم لوگ ہیں مشرک, جب تک دودھ کو شریک نہیں کرتے چائے نہیں پیتے. تو ہماری تو چائے بھی مشرکوں والی چائے ہے. ایک صلوات پڑھیں آپ. اچھا جو آپ پہن رہے ہیں یہ سب بالکل پیور ہے. ارے ہمارے سامنے ہی لکھا رہتا ہے 65% پولیسٹر 35% کاٹن. جو پیور کاٹن لیا ہے وہ واقعی پیور ہے. پتہ نہیں کون کون سا کیمیکل لگا کر کے تو اسے پروسیس کیا گیا ہے. پتہ نہیں کس کس طرح کا پانی اس پہ ڈالا گیا تب یہ سب بنا ہے, ورنہ ایک دم پیور ہوتا تو آپ پہن نہ پاتے, وغیرہ وغیرہ. کوئی چیز پیور نہیں نظر آتی ہے. تو جب دنیا پیور نہیں ہے تو دین کہاں سے پیور لائیں گے؟ اب دین کی بات کر لیتے ہیں. آپ میں سے سچ سچ بتائیں کوئی صاحب, اگر وہ باطن بہت اللہ والے ہوں گے تو بھائی پھر تو بولیں گے نہیں, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج تک 2 رکعت نماز پڑھی جو صرف اللہ کے لیے ہو, جس میں غیر خدا کا خیال ہی نہ آیا ہو؟ نہ ہمارے پاس ایسی نماز ہے کہ ہم جو اللہ کے لیے پیش کر سکیں. اور اللہ کو چاہیے سب پیور, کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں چاہتا. اب پیور کہاں سے لائیں؟ سوال یہی ہے. آیت کے اوپر عمل کیسے ہونے پائے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر آپ کو جو میں نے ابھی تمہید کھینچی اس میں ذرا سا شک ہو جائے تو میں روایت کے ذریعے سپلیمنٹ کر دیتا ہوں, آپ کے شک کو دور کر دیتا ہوں, یقین میں بدلتا ہوں کہ آپ جو کچھ کھاتے پیتے سمجھتے ہیں جانتے ہیں سب کے سب ملاوٹ والی چیز ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے مولا, بڑی اچھی روایت ہے, 3 چیزوں کی تمہیں بے انتہا ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, لیکن وہ 3 چیزیں تمہیں کبھی اس دنیا میں پیور نہیں ملیں گی. اور اگر تم پیور ڈھونڈنے چلو گے تو وہ تم بغیر اس کے رہ جاؤ گے, وہ چیز ہی نہیں ملے گی. بالکل پیورسٹ فارم اگر اس چیز کا چاہ رہے تو نہیں ملے گا. اور اگر تمہیں پیورسٹ فارم اس چیز کا دیکھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ, ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں کہ وہ پیور چیز ہمارے پاس ہے صرف اور صرف. پہلی چیز علم, ایسا علم کہ جس میں جہل نہ ملا ہو, یہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا. ہر بڑے سے بڑا سائنسداں ہو, بڑے سے بڑا ہسٹورین ہو, بڑے سے بڑا مفکر ہو, دانشور ہو, یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں تک جانتے ہیں اس کے بعد نہیں جانتے. جتنا ہم جانتے ہیں وہ مثلاً ایک قطرے کے برابر ہے, جو نہیں جانتے وہ ایک سمندر کے برابر ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ سے پوچھئے کہ جو تم بتا رہے ہو مثلاً 200 ملین گیلیکسیز ہیں, کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم نے تو دیکھا تھا 210 تھی. ثابت نہیں کر پائے گا.
اندازے تو ہے, اندازہ مار رہا ہے. اور ایک مثلاً ایک ہی گیلیکسی میں 200 بلین اسٹارز ہیں, تمہارا اندازہ وہی ہے, اندازی گدا ہے, ورنہ تو تم بتا نہ سکتے تھے. سچ میں اتنے ہیں, ایک ایک گنے تھے تم نے, یا رف ایک آئیڈیا ہے. جہل یہاں پر ہے ملا ہوا, پیور علم کہاں ہے؟ کسی سے کسی مسئلے میں بھی پوچھئے, پیورٹی نہیں ملے گی. امام فرماتے ہیں اگر پیور علم چاہیے ہے تو ہمارے در پہ آؤ, ہمارے پاس تمہیں پیور علم ملے گا. اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جواب دیتے تھے. ایسے ہی پوچھتا تھا راوی مشکل سے مشکل سوال, اور جواب یوں دیتے تھے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو بتا رہے ہوں. کسی سے پوچھا جائے ہم میں سے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, تو سوچیں گے ہم لوگ, فوراً بولیں گے 5 انگلی ہے. امام معصوم ایسے ہی جواب دیتا تھا. خیر یہ پہلی چیز ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی چیز کی ملاوٹ ہے, علم کے ساتھ جہل ملا ہوا ہے. دوسری چیز عمل, ایسا عمل نہیں ملے گا کہ جس میں ریاکاری شرک نہ ملا ہوا ہو. پیور عمل کسی کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے کو ٹٹول لیجئے گا, اپنے دل میں جھانک لیجئے گا, آپ کو ایسا عمل نہیں ملے گا جس میں کوئی نہ کوئی دکھاوا, کسی نہ کسی قسم کا شرک, کچھ نہ کچھ ہونا. اگر تمہیں پاک ترین عمل چاہیے ہے تو ہمارے در پر, ہم تمہیں دکھائیں گے. ہم نماز میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے پیر سے تیر نکال لیا جائے گا اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ایک صلوات پڑھ دیں. نعرہ صلوات. کسی کے پاس پیور عمل نہیں ہے. وہاں تو عمل اتنا اچھا ہوتا تھا ائمہ کا, معصومین کا, کہ عمل کے انعام کے طور پر قرآن کی آیتیں آ جاتی تھیں. پیور ہے بالکل. اگر خالص نہ ہوتا تو اللہ آیت نہ بھیجتا, سورہ نہ بھیج دیتا. ان کے لیے تو سورہ نازل کر دیتا ہے. اور اب تیسری چیز, ایسا لقمہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا, ایسا کھانا نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ نہ ہو, چاہے ظاہری چاہے باطنی. اگر بہت صاف پاک کر کے وہ چیز آپ نے کھائی تو جو پیسہ تھا وہ کہیں نہ کہیں اینڈ اپ یہی ہوں گے کہ کہیں نہ کوئی ناجائز اس میں عنصر ضرور موجود ہے. اس سے پہلے چلے جائیے, اس سے پہلے چلے جائیے, جہاں سے چلا ہے اگر وہاں تک پہنچ کر آپ کو مل گیا پاک تو ہمیں کل آگے بتائیے گا. ایسا لقمہ نہیں ملے گا, ایسا کھانا نہیں ملے گا کہ جو ہر طریقے سے خالص ہو. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو خالص ہو. خود امام نے کہہ دیا اب کوئی چیز خالص نہیں. خالص کس کے پاس ہے؟ خالص میں نے کہا کہ اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت کے در کو دیکھو. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ اسی آیت کے ذیل میں کہہ رہا ہوں جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی, جو آپ کے سامنے پیش کی. آیت کیا کہہ رہی؟ الا للہ الدین الخالص, اللہ کے لیے صرف اور صرف خالص دین چاہیے. اسے خالص دین ہے اللہ کے لیے. اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو یہ آیت شرمندہ رہ جاتی. اب میں ایک قول بس آپ کے سامنے امیر المومنین کا پیش کرتا ہوں. ما عبدتک, یا اللہ سے کہہ رہے ہیں ما عبدتک خوفا من النار وطمعا فی الجنہ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. نہ تو میں نے تیری عبادت کی اس لیے کہ میں جہنم سے ڈرتا. ہم میں سے جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں یہی پہلے میں آ کے پھنس جاتے ہیں, اس لیے عبادت کر رہے ہیں. اس لیے یہ عبادت کیا کہوں, اٹھک بیٹھک جو ہو رہی ہے, ٹکریں جو مار رہے ہیں, یہ ٹکریں اس لیے ہے کہ کل پٹنے نہ پائیں, مار نہ کھائیں. پہلے والے میں ہی پھنس جاتے ہیں زیادہ تر لوگ. زیادہ تر کیا, شاید 97-98%. وہ 2% جو بڑے نرالے ہوتے ہیں, بڑے عجوبے ہوتے ہیں, وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں تو اگلے میں پھنس جاتے ہیں جا کے. شاید اگلا جملہ کہہ رہے ہیں نہ تو میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں. آپ بتائیں کہ ہر چیز کے لیے ایک پرپس چاہیے ہوتا ہے, ایک موٹو چاہیے ہوتا ہے. علی اس موٹو کا انکار کیے دے رہے ہیں. عجیب بات ہے واقعا. کون سی چیز ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے پھر مولا کو؟ بل وجدتک للعبادہ,
اہلاً للعبادہ، بلکہ میں نے تجھے پایا ہے کہ تو عبادت کے لائق ہے، فعبدتک، اس لیے میں نے تیری عبادت کی۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ نعرہ حیدری، ایک اور صلوات پڑھ دیا۔ لیکن ہمارا سوال وہیں رہ گیا، ٹھیک ہے اہل بیت نے تو عبادت کر دی، خالص عبادت کر دی، ہمارا آپ کا کیا ہوگا؟ ہم کہاں سے عبادت خالص لائیں؟ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس دنیا کی کوئی چیز خالص بھی ہے، خالص ہے۔ ایک چیز مجھے نظر آئی، واقعا آپ بھی سوچئے گا اس بارے میں، ایک چیز نظر آئی جو وہ خالص ہوتی ہے، اور وہ ہے محبت۔ ہو سکتی ہے خالص اور ہو سکتی ہے ملاوٹی، دونوں طرح کی، خالص بھی ہوتی ہے لیکن۔ اور میں ادھر ادھر کی ابھی اہل بیت کی محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اگر چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ ماں کی مامتا خالص چیز ہے بالکل، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ماں کیا اس لیے بچے کو چاہتی ہے کہ کل یہ کچھ بنے گا تب۔ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر معذور ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ چکا ہوتا ہے کہ مثلا 10 سال کا ہوگا یا 12 سال کا ہوگا یا 18 سال کا ہوگا تو وہ مر جائے گا، لیکن ماں کی محبت میں پھر بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اس کی مامتا پیور چیز ہے، بالکل محبت بالکل پیور ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک دن ساتھ چھوڑ دے گی۔ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن۔ اس کے لیے بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن وہ ہوگا، قیامت کا دن، کہ جب انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، آگے کیا ہے؟ اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا، اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھی دور بھاگے گا۔ یعنی یہ محبت بھی بس دنیا میں وہ مامتا والی بھی تھوڑے دن کے لیے ہی خالص ہے، وہاں جا کے ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب ہمیں تلاش ہے پھر ایسی چیز کی کہ جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ ایک صلوات پڑھ دیا۔ وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ یہ نہ سوچیے کہ میں کوئی افیون پلا رہا ہوں آپ کو، اوپیم ہے کہ جو پلا دے رہا ہوں، نہ نہ نہ۔ چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک راوی آیا، آ کر کے اس نے سوال ہی یہی کیا، آج کل کے جیسے حالات ہیں ایسے ہی حالات، اس سے بدتر حالات، شیعہ ہونے کے جرم میں لوگ مارے جا رہے تھے، ٹارچر، پرسیکیوشن، اذیتیں، آزار، ہر طرف ڈسکریمنیشن، کہیں کوئی ان کو نوکری پہ نہیں رکھتا، کوئی کاروبار نہیں چلتا، جو آج کل آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس سے بھی زیادہ برا حال۔ آ کر کے کہتا ہے امام سے، کیا فائدہ ہوا آپ کو آپ سے محبت کرنے کا؟ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ فرسٹریشن تھا جو بولا اس کا۔ امام نے فرمایا کہ میری محبت یا ہماری محبت کا فائدہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب تمہاری روح کھینچ کر کے یہاں پہنچ جائے گی، اور اشارہ کیا اس انگلی سے اپنی گردن کے اوپر کہ جب یہاں پہنچے گی روح نا، تب پتہ چلے گا کہ ہماری محبت کا کیا فائدہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ محبت آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، اور باقی محبتیں یہیں چھوٹ جانے والی۔ تو اب محبت ایک چیز خالص رہ گئی ہمارے پاس، وہ بھی اگر ملاوٹ نہ کریں ہم تو ملاوٹی بھی ہوتی۔ میں نے کہا ایک شخص آیا تھا جناب امیر المومنین علیہ السلام کے خدمت میں، بہت اچھی بات کہی اور جواب بھی بڑا اچھا ملا۔ بھیا علی، آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بھی رکھتا ہوں، بہت صاف سی بات، آپ کو بھی چاہتا ہوں اور دشمن کو بھی چاہتا ہوں۔ آپ کے شاید جنگ ونگ چل رہی تھی اس زمانے میں، ادھر دشمن تھا، آ کر کے کہہ رہا ہے، بہت اچھا صاف گو انسان تھا، جو دل کی بات تھی بول دی اس نے، یا علی آپ کو بھی چاہتا ہوں اور آپ کے دشمن کو بھی چاہتا ہوں۔ جواب سنیں گے کیا جواب دیا؟ بھئی یا تو بینا ہو جا یا نابینا ہو جا، یہ کانا رہنے میں تیرا کیا فائدہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ لوگ۔
वाली नहीं चाहिए मिलावटी, कि जो कानों वाली होती है। आप यहाँ का काना नहीं कह रहा हूं मैं। वो मोहब्बत अली को नहीं चाहिए, अल्लाह को नहीं चाहिए। खालिस चीज देनी भी चाहिए, जब चीज ऑफर करें अल्लाह के सामने वो खालिस होनी चाहिए। तो हमारी नमाजें तो गड़बड़ हैं, हमारे रोजे गड़बड़ हैं। हज में जाते हैं तो दिल में ख्याल रहता है वहां से ये खरीद के लाऊंगा, जा रहा हूं अब की नगीना देखूंगा, अच्छा मिल गया तो इंशाल्लाह। ये नगीने नहीं, थोड़ा सा सही शिर्क शामिल कर दिया, अल्लाह के लिए थोड़े ना रह गए आप सब। वो होते थे कि जो मदीने से चलते थे तो प्यादा चलते थे, नंगे पैर चलते थे और मक्के तक जाते थे, और रास्ते में कोई पूछता था तो कहते थे कि हया आती है कि उस खालिक की बारगाह में जाऊं और जूतियां पहन के जाऊं। वो होते थे, हम लोग थोड़े ना। बहरहाल हमारी तो इबादत तो नहीं अच्छी है, अब करें क्या? अब एक ही रास्ता रह जाता है। अब हमारे पास जैसे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, एक सलवात पढ़, खुरासान पहुंचे इमाम, बुलाया था बादशाह ने, और जो वली अहदी का पूरा वाकया है वो आपके सामने है। इमाम मदीने से चलकर खुरासान पहुंचने वाले हैं, निशापुर में भी ठहरे, उसके बाद आगे खुरासान पहुंचे। अब खुरासान में यानी ईरान में मशहद, वहां पर जितने शिया थे वो बड़े खुश कि अब तो हमारे मौला हमारे इमाम आ रहे हैं, और आएंगे तो यानी अब गोया अपना लीडर आ रहा है, यहाँ नारे लग रहे हैं, यहाँ खुशियां हैं। और ये भी बादशाह ने आम कर दी बात, ये खबर आम कर दी है कि वो आएंगे तो मैं उनको हाकिम बनाऊंगा। तो अब तो ये है ना कि हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी होगी, हम रूलर होंगे, इसलिए शिया बड़े खुशहाल खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। इमाम तशरीफ लाए, जब तशरीफ लाए शहर में पहुंचे, ठहर गए, इमाम से मिलने पूरी पार्टी शियों की पहुंच गई। वक्त मांगा, दरवाजा खटखटाया, खादिम से कहा हम मिलना चाहते हैं। खादिम अंदर गया, इमाम का जवाब लेके आया कि अभी इमाम तुमसे नहीं मिल सकते। सोचने लगे कि थके हारे आए हैं, लंबा सफर था, ये था वो था, चलो फिर कल आएंगे। चले गए। फिर दूसरे दिन सब जमा होके आए और इमाम से मुलाकात के लिए, फिर इमाम ने मना कर दिया। फिर तीसरे दिन आए, फिर मना कर दिया। फिर चौथे दिन आए, फिर मना कर दिया। और शियों को मना कर रहे हैं और गैर शियों से मिल रहे हैं। अजीब बात यह, सबको दे रहे हैं वक्त मुलाकात का, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, ये जो अपनी पार्टी इससे नहीं मिलते। होते होते एक रवायत के मुताबिक 40 दिन गुजर गए, एक रवायत के मुताबिक 60 दिन गुजर गए, 2 महीना गुजर गया। 2 महीना जब गुजर गया तो अब उन शियों की हालत खराब हो गई शहर में कि तुम तो बड़ा कहते फिरते थे कि तुम्हारे मौला हैं, मिलते तो हमसे, तुमसे तो बात भी नहीं करते। बड़ी सुबकी होने लगी, बड़ी रसवाई होने लगी। तब एक दिन आए और आकर के खादिम से कहा कि हमारी इज्जत दांव पे लग गई है, कहो तो हजरत से, सरकार से कहो कि 1 ही मिनट से ही मिलने मुलाकात कर लें, कम से कम कहने को तो हो जाए हम मिले थे। अब जो खादिम गए अंदर तो आज वक्त मिला अंदर मिलने का, गए अंदर, सलाम अलाम के बाद सवाल किया इमाम ने, मन अंतुम, तुम हो कौन लोग भाई? कहा अरे हम आपके शिया हैं, आप पहचानते नहीं, हम आपके शिया हैं। तो खबरदार ये लफ्ज न कहना, तुमको मालूम है हमारे शिया कौन? सलमान, बूजर, कंबर, मिकदाद, ऐसे हो? कहा नहीं ऐसे तो नहीं है। कहा तो फिर ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अपने लिए? तो फिर क्या कहें, सरकार हम दुश्मन भी तो नहीं है आपके। फरमाया कि ये कहो कि तुम हमारे शियों के, शिया कौन? बूजर, कंबर, सलमान, तुम हमारे शियों के मुहिब हो, चाहने वाले हो। फिर फरमाते कि ये भी ना कहना, बल्कि कहो कि तुम हमारे शियों के मुहिब हो, क्योंकि तुम इस लायक भी नहीं हो। और फिर बयान करना शुरू किया कि हमारे शिया क्या होते हैं। हमारे शिया मशहूर होते हैं कसरत तिलावत कुरान की बिना पर, नमाजों की बिना पर, दुआओं की बिना पर, कार्य खैर की बिना पर, गरीबों की मदद की बिना पर, पड़ोसियों का हक अदा करने की बिना पर। और फिर कहते ही चले गए और वो हक्का बक्का मबहूत हो गए सब कि अगर ये शियों की क्वालिटी तो वाकई एक भी नहीं पाई जाती हमने। तो मोहिब कहो अपने को, शिया न कहो, बल्कि मोहिब शिया कहो। 2 लेवल नीचे चले जाओ,
اور ہم لوگوں کے لیے کئی لیول نیچے چلے جائیں ہم لوگ، پتہ نہیں کہاں، وہاں تک نیم ہی رہ جائے گا محب کا. ہے ہم ایسے واقع، تو اب ہمارے پاس کوئی چیز عبادت تو خالص نہیں رہ گئی، محبت کو خالص کر کے وہ نیم کو محب میں بدلا جا سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. یعنی ان لوگوں کی محبت کر لیں کہ جو عبادت خالص کرتے تھے. اب ہم یہ نہ کہیں کہ ہم شیعان علی ہیں، بلکہ یہ کہیں ہم محبان علی ہیں، تب بھی شاید کام چل جائے. اور چونکہ علی کی عبادت، اہل بیت کی عبادت خالص تھی، ہم خالص عبادت گزاروں کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. اب یہ طریقہ سمجھ میں آتا ہے واقع، تو ہمارے پاس کوئی چیز خالص نہیں رہ گئی. یہ ایک محبت بس ایک، اور اس میں نے کہا کہ اس میں بھی کچھ لوگ ملاوٹ کر ہی دیتے ہیں. یہ ملاوٹ ہر لیول پر ہوئی ہے. ریا، روایت میں آیا ہے ریاکاری، دکھاوا. کبھی کبھی ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، سچ میں تھوڑے نہ ہوتی. کبھی کبھی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں جھوٹا، سچ میں تھوڑے نہ ہوتی. ریاکاری کے لیے آیا کہ جیسے تاریک اور اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہو، ویسے ریا اور شرک انسان کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے. اتنی باریک چیز ہے شرک اور ریا. ہمارا بہرحال کوئی عمل صحیح نہیں ہے، ایک ہی عمل محبت کا ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ خالص رہے. اللہ نے ایک آیت نازل کی قرآن مجید میں، بہترین آیت ہے واقع. میں نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے. بڑی اچھی آیت لگتی ہے. میں نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے. اگر چاہو دو سے محبت کرنا تو ہو ہی نہیں پائے گی، ایک ہی کی رہے گی، ایک کی چلی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں آپ. بس میں تقریباً اپنی منزل پہ آ گیا. خالص کیجئے، ہم بھی کریں آپ بھی کریں، اہل بیت سے جو محبت ہے اس میں پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. آپ کو اگر تحقیق کرنی تھی، جیسے کل میں کہہ رہا تھا، پہلے ہی کر لیے ہوتے تحقیق. یو ٹرن نہ بنائیے، پہلے ہی تحقیق کیجئے کہ کہاں. اس مرحلے میں کرنی تھی جب اختیار کرنا تھا. ہم نے دینی ہستیوں کو، آپ سے بتا رہا ہوں واقعا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، میں نے دینی ہستیوں کو، اپنی نہیں، دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان، دوسرے ریلیجنز کی دینی ہستیوں کی زندگیوں کو کوشش کی پڑھوں، جس طرح سے اس کے فالوور پیش کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے، میں نے ایک کو بھی اس لائق پورے طور پر نہیں پایا کہ میں اس سے پورے طور سے محبت کر لوں، اور غیر جانبدار بن کے. ہاں، کوئی میں کوئی عیب تھا تو کوئی میں کوئی عیب. کسی نے اسی کے سامنے اسے خدا کہا جا رہا تھا اور نہ نہیں کیا، کہہ دیتا کہ نہیں مجھے خدا نہ کہو، لیکن اس نے یہ سب کچھ نہیں کہا. کسی نے اسی کے سامنے کہا جا رہا تھا کہ نبی ہے، جبکہ نبی نہیں تھا، تب بھی اس نے یہ نہ کہا کہ مجھے نبی نہ کہو. میں تو ایک عام انسان ہوں، یہ جملہ نہ نکلا اس کے منہ سے. یہ صرف اور صرف ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں یہ چیز ہے کہ آنکھ بند کر کے واقعی آپ ان سے محبت کیجئے، اور وہ محبت بھی آپ صحیح انسان سے کر رہے ہوں گے تو اس لائق ہوگا کہ جس سے محبت کی جائے. بس عزیزوں، میں ربط مصائب کے لیے ایک بات کہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے. یہی نقلی اور اصلی کا چکر تھا. وہاں پہ مثال دوں تو آپ سمجھیں گے بات کو. یہی نقلی اور اصلی کا چکر تھا. دیکھیے، آپ کوئی چیز نئی بنائیے. مثلا لوگ بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈسکور کرتے ہیں. میں ڈسکوری کی بھی بات کر لوں. جیسے نئی آپ نے بنائی، آپ کی اپنی چیز ہے، آپ فوراً لے جائیں گے. کیا کریں گے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی نقل نہ بننے پائے تو فوراً پیٹنٹ کریں گے اسے، جا کے کاپی رائٹ لے لیں گے اس کا.
کہ اب کوئی اس کی کاپی نہیں بنا سکتا، یہ میری بنائی چیز ہے. اچھا یہ آپ کی بھی ہو سکتی، آپ کو کسی نے دی ہے، میں وہ بھی مثال ذہن میں رکھیں. ہوا کیا تھا کربلا میں، ایک نبی تھا کہ جو دین اسلام لے کر آیا تھا اور وہ اصلی اسلام تھا، اس کو اس نے پیٹنٹ بھی کرا دیا. خاتم النبیین قرآن کی آیت آ گئی اور مہر لگ گئی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پیٹنٹ ہو گیا یہ اسلام. بھیجا ہوا اللہ کا تھا لیکن انٹروڈیوس کس نے کیا تھا؟ پیغمبر نے کیا تھا. یہ اصلی اسلام تھا. اب ہوتا کیا، جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں آپ نے پیٹنٹ بھی کرا لی، لیکن اگر اس سے ملتی جلتی نقلی کوئی چیز ویسی کوئی بازار میں لے آئے تو کیا کریں گے آپ؟ فوراً اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ یہ نقلی ہے، میں تمہیں کورٹ میں لے جاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. یعنی اصلی والا کھڑا ہوتا ہے، نقلی والا چپ رہتا ہے. بس یہی ہوا تھا حضور والا. حسین کا اسلام اصلی تھا اور ادھر ایک جھوٹا اسلام جس کا نام یزیدی اسلام تھا وہ آ گیا تھا. یزید ایک نقلی اسلام لے کے آیا تھا. اب حسین پر واجب تھا کہ کھڑے ہو اور بتائیں کہ میرا اسلام اصلی ہے، اس کا نقلی ہے. اس لیے سب کو لے کے کربلا میں آئے تھے تاکہ اصلی اور نقلی کا فرق رہے. یہ میرے نانا کا کاپی رائٹڈ اسلام ہے، اس کی کاپی نہیں بننے دوں گا، اس کی نقل نہیں ہونے دوں گا. وہ اسلام ہی دوسرا ہے کہ جس میں شراب پی جاتی ہے اور کچھ نہیں کہا جاتا. وہ اسلام ہی دوسرا ہے کہ جس میں لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں کہا جاتا. یہ اسلام دوسرا ہے کہ جہاں پر نہ شراب ہے، نہ جوا ہے، نہ کوئی اور بدکاری ہے. یہ اسلام ہی دوسرا ہے کہ جہاں پر نفس محترمہ کا احترام کیا جاتا ہے. یہ اسلام ہی دوسرا ہے کہ جہاں پر حتیٰ حیوانوں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ اسلام ہی دوسرا ہے. بس اسی لیے اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین آئے تھے اور قیامت تک کے لیے بتانے کے لیے آئے تھے کہ یہ میرا اصلی اسلام ہے، یہ میرے نانا لائے تھے. اسی لیے جب اپنے کو پیش کرتے تھے پہلے نانا کو کوٹ کرتے تھے. ہر جملے سے پہلے آپ دیکھیں ہمیشہ کہیں تقریر کی نانا کا ذکر ضرور کیا. یہ لوگوں تم مجھے پہچان رہے ہو، دیکھو اگر نہیں پہچانتے تو دیکھو یہ امامہ کس کا ہے. یہ کیا مطلب تھا؟ بتانا چاہتے تھے کہ اصلی اسلام ہے. یہ ربا، یہ ابا کس کی ہے؟ یہ نانا کس کا نانا تھا؟ وہ یہ اسی رسول عربی کی ابا ہے. یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ تلوار کس کی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ اصلی اور نقلی کا فرق بتانا تھا. عزیزوں، حسین اس لیے اس دنیا سے گئے، شہادت اس لیے پیش کی کہ اصلی کو بچانا تھا، ورنہ نقلی تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا کسی کو، رائج ہوتا. ساری قربانیاں پے در پے امام کی اسی لیے تھیں کہ اصلی بچ جائے. اور معمولی قربانی نہیں دی ہے، معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں. ایک کا ذکر کروں کہ دو کا کروں؟ میں تو اکثر نوحوں کو بھی سنتا ہوں، ان میں بھی یہ لفظ آتے ہیں، اکثر الفاظ آتے ہیں. ایک کب ہے کہ جس پہ ہم روئیں، منتصر کس کو ہم روئیں. 72 تھے، کم از کم تعداد 72، ورنہ 100 کچھ تک. آپ کے پاس 72 دن ہیں رونے کے لیے، یہ بتائیں آپ. اور یہ تو صرف شہداء کا ذکر ہوگا، ان میں سے ایک نہیں. خود دوسرے ایک شاعر نے کہا میدان کربلا میں 72 حسین تھے. حیرت میں تھا زمانہ، علی کا پسر ہے کون. ان 72 کا الگ الگ غم منایا جائے، یاد منائی جائے، اور اس لیے بھی یاد منائی جائے کہ لوگ ان سے درس لیں. وفاداری کا درس، ایمان کا درس، عبادت کا درس، ہر چیز کا درس. تو یہ تو 72 شہداء ہوئے. ان اسیران کربلا کا ذکر کب کیا جائے کہ جن پر وہ چیز گزری کہ جو شہداء کربلا پہ بھی نہیں گزری. شہداء کربلا کو کسی بازار میں نہیں پھرایا گیا تھا. عزیزو، اسیروں پر تو وہ موقع آیا تھا، اس میں بھی خاص طور سے ہمارا چوتھا امام، اس نے وہ منظر دیکھا تھا جو امام حسین نے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے سارے کربلا کی تاریخ کی ساری تاریخ کا جہاں تک ہو سکا مطالعہ کیا. ایک بات عجیب و غریب پائی میں نے.
کہ امام حسین علیہ السلام نے معجزے سے کام نہیں لیا، معجزے سے کام نہیں لیا. صرف 2 جگہ ہے جہاں پر معجزہ دکھتا ہے، 2 جگہ. میں سوچنے لگا کہ یہ 2 ہی جگہ کیوں؟ چاہتے تو ہر جگہ معجزہ کر سکتے تھے، صاحب ولایت تکوینی تھے، امام تھے، اللہ کے نمائندے تھے، حجت خدا تھے، جب چاہتے تب معجزہ کرتے. لیکن صرف 2 موقع ہیں، یاد رکھیے گا، میں نے جو دیکھے. ایک وہ موقع وہ معجزہ ہی تھا کہ جب شام میں غریباں ہوئی اور ننھی سی ایک بچی جس کی عمر تاریخ نے 3 سالہ لکھی ہے، 3 سال کی عمر، وہ جب نکلی ہے خیموں سے، جلے ہوئے خیموں سے، اور اس نے تلاش کرنا شروع کیا کیونکہ شام ہو گئی تھی، کیونکہ رات چھا گئی تھی چاروں طرف، کیونکہ اسے باپ کا سینہ یاد آ رہا تھا، کیونکہ وہ تھک گئی تھی. اس لیے اس نے پکارنا شروع کیا باپ کو، اور کہتی جاتی، اے بابا تم کہاں ہو، اے بابا تم کہاں ہو، اے بابا تم کہاں ہو. یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر گویا آپ کہیں معجزہ ہوا. کٹے ہوئے لاشے سے کہ جس پر تن ہی تن ہے، سر بھی نہیں، اس لاشے سے آواز آنی شروع ہوئی، الیہ الیہ، اے میری لاڈلی، اے میری بیٹی، ادھر ادھر ادھر. اور وہ بچی اسی سمت بڑھتی چلی گئی اور جاتے جاتے اس لاشے سے لپٹ گئی. یہ معجزہ تھا حسین کا. اور دوسرا معجزہ، ہاں ایک چیز امام زین العابدین نے دیکھی اور حسین نے بھی دیکھی، لیکن دوسرا معجزہ وہاں ہوا کہ جب بازار کوفہ سے یہ قافلہ گزر رہا تھا. قافلے کی ترتیب اس طرح تھی کہ آگے آگے بیویوں کو لایا گیا تھا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. وہ منظر کیسے دیکھا ہوگا چاہنے والوں نے؟ ارے اس کوفے میں کیا کوئی ایک چاہنے والا نہیں؟ ناقے پہ سوار، مخدرات عصمت و طہارت، ناموس رسول، خاندان رسالت کی خواتین، اور وہ بھی اس حالت میں کہ سر پہ چادر نہیں، ناقے پہ سوار کر کے لائی جا رہی. پیچھے پیچھے وہ نیزے ہیں کہ جن پر سر ہیں. اب یہ کوفے میں داخل ہونے والا تھا قافلہ کہ ایک شخص کی جو شاید چاہنے والا تھا، اس نے بڑھ کے پوچھا، کارواں کو دیکھا اور کہتا ہے، من ایل اسارا انتم، تم لوگ آخر کون سے اسیر ہو، کون سے قیدی ہو، تم لوگ کون ہو؟ جواب ملا قافلے سے کہ ہم آل محمد ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ کانپنے لگا. ارے آل محمد، اور اس طرح سے بازار میں لائے جا رہے ہیں. بڑھ کے کہتا کہ میں آپ کے جد کا چاہنے والا تھا اور ہوں، کوئی حکم ہے میرے لیے تو بتائیے، میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہوں. ایک خاتون بالائے ناقہ سے، اور وہ کون خاتون؟ جناب زینب. بالائے ناقہ سے کہتی ہے، اے شخص اگر تجھے ہم سے ہمدردی ہے تو چاہ ان نیزہ برداروں سے کہہ کہ یہ قافلے میں آگے آگے چلیں تاکہ لوگوں کی نگاہیں سروں پہ پڑے اور ہماری طرف نہ پڑے. ارے یہ سوچئے کہ جناب امام زین العابدین اس منظر کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے. آیا وہ شخص ہمدردی رکھتا تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، آ کے نیزہ برداروں کو جیب میں جتنا پیسہ تھا نکال کے دیتا، لو میرے پاس یہی جو کچھ ہے یہ لے لو، اور ان نیزوں کو ذرا آگے آگے لے کے چلو. نیزہ برداروں نے وہ پیسے لیے، وہ رقم لی، اور اب آگے آگے چلنا چاہتے تھے کہ اتنی دیر میں شمر کی نگاہ پڑ گئی. عزیزوں شمر آگے بڑھا اور ان نیزہ برداروں سے کہا، خبردار جو کوئی آگے چلا، ارے اہل بیت کی خواتین یوں ہی لائی جائیں گی بازاروں میں. معلوم ہے ایسے موقع پہ کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہوا. یہ چیز تو حسین سے بھی شاید برداشت نہیں ہوئی کہ میری بہن ہو اور تماشا دیکھیں. اب بہن کی مدد کو بڑھے. اسی کٹے سر نے تلاوت کرنی شروع کی، آیات پڑھتا جاتا ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حسین کا کٹا سر، اور اسی فصیح آواز سے، فصیح لہجے میں آیات قرآن پڑھ
کر رہا ہے، میں کہوں گا ہاں آپ نے معجزے سے کوفے میں تو بچا لیا، لیکن یہی قافلہ ہوگا، شام کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔